बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में आपके साथ कुरान की एक ऐसी आयत का जिक्र करना चाहती हूँ जो सबसे ज़्यादा रूहानी तौर पर ताकतवर और मुक़द्दस व मोहतरम समझी जाती है। आयतल कुर्सी की आयत अपने मानी व मफ़हूम के लिहाज से इंतहाई गहरा असर रखती है और इसकी कदर व कीमत दुनियावी मालूमात से कहीं ज्यादा है। आइए इसकी अहमियत और नौअमीक हक़ाइक़ पर गौर करें जो इस आयत में शान इलाही के बारे में मज़कूर हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है वो जन्नत में दाखिल होगा और उसे जन्नत में जाने से कोई चीज रोक नहीं सकती। ये आयत इन मोमिनों की जिंदगी के मामूलात में शामिल है जो सोने से पहले इसकी तलावत से अल्लाह ताला की पनाह के ख्वास्तगार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, आदम तमाम बनी इंसानियत के वालिद हैं और मैं अरबों का सरदार हूँ। ये कोई फख्र की बात नहीं। सलमान फारसियों के सरदार हैं, सुहेब रूमियों के और बिलाल हबशियों के सरदार हैं। जुमा हफ्ते का सबसे बेहतरीन दिन है। कुरान अल्लाह का सबसे बेहतरीन कलाम है। सूरह अल बकरा कुरान की सबसे बेहतरीन सूरत है और आयतल कुर्सी सूरह अल बकरा की सबसे बेहतरीन आयत है। आयतल कुर्सी अल्लाह की वहदानियत, जलाल और फजलो करम का वाज़िह ऐलान है। ये महज चंद कलमात नहीं है बल्कि अल्लाह से वाबस्तगी का एक मजबूत जरिया और इसकी बेमिसाल कुव्वत और जबरूत की अजीम निशानी है। आयतल कुर्सी जिसकी फजीलत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस में है कि किताबुल्लाह में ये आयत सबसे अफजल आयत है। अबी बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे सवाल किया कि किताबुल्लाह में सबसे अजीम आयत कौन सी है, तो वो कहने लगे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ज्यादा इल्म है। ये सवाल कई बार दोहराया और फिर फरमाने लगे कि वो आयतल कुर्सी है। फरमाने लगे कि ए अबुल मंजर, इल्म मुबारक हो इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। इस आयत की जुबान और होंठ होंगे अर्श के पाए के हाँ अल्लाह ताला की पाकी बयान कर रही होगी। अब्दुल्ला बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, उनके वालिद के पास खजूरें रखने की जगह थी। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, मेरे वालिद उसका ख्याल रखते थे तो एक दिन उन्होंने इसमें खजूरें कम देखी। वो बयान करते हैं कि उन्होंने इस रात पहरा दिया तो रात एक नौजवान की शक्ल में आया। मैंने उसको सलाम किया और उसने जवाब दिया। वालिद कहते हैं, मैंने उससे कहा तुम जिन हो या कि इंसान। उसने जवाब दिया कि मैं जिन हूँ। वो कहते हैं, मैंने उससे कहा अपना हाथ दो। उसने अपना हाथ दिया तो वो कुत्ते के हाथ की तरह और बालों की तरह था। मैंने कहा कि जिन इसी तरह के पैदा किए गए हैं। वो कहने लगा कि जिन्नों में तो मुझसे भी सख्त किस्म के जिन हैं। मैंने कहा, तुझे ये चोरी करने पर किसने उभारा? उसने जवाब दिया कि हमें ये इत्तला मिली कि आप सदका और खैरात पसंद करते हैं तो हमने ये पसंद किया कि हम तेरा गल्ला हासिल करें। अब्दुल्ला बिन अबी कहते हैं कि उसे मेरे वालिद ने कहा, वो कौन सी चीज है जो हमें तुमसे महफूज रखे? उसने जवाब में कहा, ये आयतल कुर्सी है। फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और सारा किस्सा बयान किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस खबीस ने सच कहा है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हमें मोहम्मद बिन जाफिर ने उस्मान बिन अतब से हदीस बयान की कि अताब कहते हैं कि मैंने अब्बुल सलील को ये कहते हुए सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी लोगों को हदीस बयान किया करते थे। हत्ता कि लोगों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई तो वो घर की छत पर चढ़ जाते और ये हदीस बयान किया करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद में कौन सी आयत सबसे ज्यादा अजमत की हामिल है? तो एक शख्स कहने लगा, अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल कय्यूम। वो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा तो छाती पर मैंने उसकी ठंडक महसूस की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाने लगे, ए अब्बुल मंजर, इल्म की मुबारक हो
ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو میں بھی بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے نہیں میں جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جی ہاں۔ میں نے نماز کا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا روزے کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ؟ تو وہ کہنے لگے، اس کا اجر دگنا سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا، کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمانے لگے، قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا اور یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمانے لگے، آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا وہ نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی مکلم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے، 310 سے کچھ زیادہ۔ ایک جمع غفیر تھا اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اس میں سے سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رمضان کے فطرانہ کی حفاظت کرنے کو کہا۔ رات کو ایک شخص آیا اور غلہ لے جانے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، اس لیے میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شدید قسم کے فکر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضروریات کی شکایت کی تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو مجھے علم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق وہ دوبارہ بھی لازمی آئے گا۔ تو میں نے دھیان رکھا، وہ آیا اور غلہ اکٹھا کرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے، میں دوبارہ نہیں آتا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شدید قسم کے فکر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو میں نے تیسری مرتبہ بھی اس کا دھیان رکھا، وہ آیا اور غلہ اکٹھا کرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ یہ تیسری اور آخری بار ہے، تو کہتا تھا کہ نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ دے گا۔ میں نے کہا، وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ کہنے لگا، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے
جن کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات سے مجھے فائدہ دے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے کہا اس نے مجھے یہ کہا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ اور صحابہ کرام تو خیر و بھلائی کے کاموں میں بہت ہی زیادہ حریص تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے تیرے ساتھ بات اس کی سچی ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں یہ علم ہے کہ تم 3 راتوں سے کس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے؟ میں نے کہا کہ نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ شیطان تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے ایک شخص نکلا تو وہ ایک جن سے ملا اور وہ اسے کہنے لگا کیا تو میرے ساتھ کشتی کا مقابلہ کرے گا؟ اگر تو نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں تجھے ایسے آیت سکھاؤں گا، جب تو یہ آیت گھر میں داخل ہو کر پڑھے گا تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان دونوں نے مقابلہ کیا تو انسان نے اسے پچھاڑ دیا۔ وہ انسان اسے کہنے لگا میں تجھے بہت ہی کمزور اور دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، تیرے بازو کتے کی طرح ہے، کیا سب جن اسی طرح ہیں یا کہ تو ہی ان میں ایسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان میں سے میں ہی کمزور اور دبلا پتلا ہوں۔ اس نے دوبارہ مقابلہ کیا تو انسان نے اسے دوبارہ پچھاڑ دیا، تو وہ جن کہنے لگا تو آیت الکرسی پڑھا کر، اس لیے کہ جو بھی گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اس گھر سے شیطان نکل بھاگتا ہے، اور نکلتے وقت اس کی آواز گدھے کی گوز مارنے کسی کی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ میں ایسی آیت ہے جو کہ قرآن کی سردار ہے، وہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے اس سے شیطان نکل بھاگتا ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ اور امام ترمذی نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے جس کے الفاظ ہیں کہ ہر چیز کا ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان سورہ البقرہ ہے جس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی سردار ہے، یعنی آیت الکرسی ہے۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی جانب گئے جو کہ قطاروں میں کھڑے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کون بتائے گا کہ قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جاننے والے پر آپ کی نظر پڑی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ جس نے وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے اللہ تعالیٰ 40 سال کا ثواب دیتا ہے، اس کے 40 درجات بلند کرتا ہے اور اسے 40 بیویاں حوروں میں سے عطا کرتا ہے۔ رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت وارد ہے۔ سیدنا ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ مطلب یہ کہ آیت الکرسی پڑھنے والا موت کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔